बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 31 जनवरी साल 2022 और आज पीर का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में हैं। बेशक बेशक। खबरों का दादाजी आगाज़ करें। स्टेट बैंक का बिल तो खैर मंजूर हो ही गया। हाँ, ठीक है। देखिए, खबरों का आगाज़ हमने क्या करना है। खबरों का आगाज़ जो है वो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तो ये डिस्कस हो रही है, और हम डरते डरते ये अर्ज़ करने लगे हैं। बिजनेस रिकॉर्डर जैसे कंजर्वेटिव और बड़े मोहतात अखबार ने ये खबर छापी है कि GHQ ने हुकूमत पाकिस्तान को लिखा है कि हमें बिजली आधी कीमत पे दी जाए। अच्छा जी, क्यों जी? उसके ऊपर जब हमने ये खबर जो थी ये पढ़ी तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं आधी कीमत पर लेता, प्रेसिडेंट हाउस नहीं आधी कीमत पर लेता, तो हमें भी आधी कीमत पर दी जाए। अब ये पता नहीं सिर्फ GHQ ने GHQ के लिए मांगी है या फिर वो जहाँ जहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए। आपको पता है पाकिस्तान का 50% से ज़्यादा रकबा जो है वो उनके कब्जे में। हो सकता है उन्होंने सारे रकबों के लिए तो अक्रॉस द बोर्ड 50% कर देंगे 2400 अरब रुपया लेने के बावजूद। आपके लिए क्यों कर दें? क्यों? यू ब्लडी नहीं तो वो आपने ये सोचा क्यों कि आपके लिए भी कर दें? आपकी ये जुर्रत, आप हमें अपने बराबर समझने लगे हैं? अच्छा जी, आप खुदा के बेटे हैं। हम तो अल्लाह के बरगज़ीदा लोग हैं, चोज़न वन। मीर शकील रहमान साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। मीर साहब वैसे यार केड़ा पीर फड़े आ जाए, ईमान नल केड़ा के पीर फड़े। असद खल नामी एक करैक्टर है जो पहले शरीफों पे भौंकता था, सॉरी शरीफों को काटता था, नहीं ये भी नहीं लफ्ज़ ठीक मुनासिब, शरीफों के ऊपर तनकीद करता था, फिर उनके हवाले से जो भी बंदा आता था उसके ऊपर करता था। आपको पता है वो शख्स ज़हनी तौर पे मखबूतुल हवास हो गया हुआ है, और जिस अदारे पे प्रोग्राम करता था वो नहीं निकालता। ठीक है, डरना चाहिए इस अंजाम के साथ। थोड़ी में बोता पड़ जाए तो ऐसा ही होता है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो जाते हैं ना लोग रा के इठला के बताते हैं कि मैं फलाने से मिल के आया हूँ, डमकाने से मिल के आया हूँ। ठीक है, अपने ज़रफ़ तो इतने भी ना होते। सुबह सुबह मज का कट्टा मुँह चट के उठा रहा होंगे पिंड च, शहर में आते हैं, फिर इस तरह के लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं, वो इनको इस्तेमाल करते हैं। कहीं पे सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ इनसे अर्जियाँ डलवाते हैं, कहीं पे इनको मेन TV चैनल की स्क्रीन देते हैं कि यहाँ पे चल के भौंक के आप। ठीक है, तो वो फिर इस गलतफहमी का शिकार हो जाता है कि नहीं ये मेरी वजह से है। तो जब वो कभी मुड़ के भी काटने की कोशिश करे, अमेरिका के अंदर उसामा बिन लादेन की जासूसी करके जाने वाले कर्नल साहब की तस्वीरें शेयर कर बैठे, तो फिर उसका हाल ये किया जाता है कि वो बंदा ज़हनी तौर पे आखिर में अपना तवाज़न खो बैठता है। मुझे उनके एक कुलीग ने बताया कि वो शाम को रोज़ाना तैयार होते हैं और तैयार होके अपने ड्राइवर को कहते हैं कि मुझे ऑफिस ले चलो, और ड्राइवर जो है वो उन्हें गाड़ी में बिठाता है, और उस वो जहाँ जो सोसाइटी में रहते हैं वहीं का चक्कर लगा के कहता है कि सर ऑफिस से फ़ोन आया कि ऑफिस तो बंद हो गया, आज छुट्टी है ऑफिस में। कहते अच्छा छुट्टी है, चलें घर वापस ले चलें, और वो घर वापस चले जाते हैं। अल्लाह ताला हर एक को महफूज रखे, लेकिन बंदे को भी अत उठाने से पहले ज़रा थोड़ा सा खुदा का खौफ कर लेना चाहिए यार। ठीक है, ये जो यूथी आप पे भौंक लेंगे, आपको काट लेंगे, ये काबिल कबूल है। वो जो आखिरत में भुगतना पड़ेगा ना, वो नहीं वारा खाता भाई। जो सच नजर आता है आप उसके खिलाफ कैसे बोल सकते? जो हकीकत है, आपकी तो अपने साथ कमिटमेंट है। मैं साफ़ी की बात कर रहा हूँ, आपकी तो अपने साथ कमिटमेंट है कि मैं इस दुनिया में बुराई के ख़िलाफ़ कलम से जहाद करूँगा, ज़ुबान से जहाद करूँगा, और आप बुराई के से हम आगोश हो जाएं और बुराई के गले में बाहें डाल डाल के
دوسروں کی ایسی تیسی پھیر رہے ہوں تو پھر قدرت ایسا انتقام لیا کرتی ہے. بیلنس رکھنا مشکل ہو جاتا ہے شخصیت کو. میں نے بہت سارے لوگوں کو امبیلنس ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے گالیاں دینے والوں میں اپنے اسٹوڈنٹ کو دیکھا ہے جن کو ہم نے بڑی محنت کر کے خون جلا کے پڑھایا تھا. ٹھیک ہے, ہم نے خود کو گالیاں دینے والوں میں ان کو بھی جھوک در جھوک دیکھا ہے. کیا ہوتا ہے جب وہ ہتھے چڑھتے ہیں, باپ کو گالی تو کوئی کسی بات سے دے سکے گا نا. میں ان کو بتا رہا تھا پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہ سندھی مہاجر فسادات ہوئے. مجھے ایک اچھے پولیس افسر نے بتایا جو اس وقت وہاں پہ حیدرآباد میں متعین تھے. تو حیدرآباد میں ایک بیٹے نے باپ کو اس لیے قتل کر دیا کہ ماں اردو سپیکنگ تھی, باپ سندھی تھا. تو بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا کیونکہ ایم کیو ایم میں شامل ہونے کے بعد اس کی ذہنی ساخت ایسی بنا دی گئی کہ اسے نفرت ہو گئی. اور یہی پی ٹی آئی میں شامل ہونے والوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. جی, کر دیا گیا ہوا ہے. کل یار ایک بڑے معقول شخص نے میری پوسٹ پہ آ کے بڑی گندی گالیاں دی نا. ٹھیک ہے نا, میں پھر بھلا کی جی میں انہوں ڈی ایم کر کے گالاں دیتی ہوں بلاک کرنے سے پہلے. بظاہر وہ شخص آپ کو کسی محفل میں مل جائے بڑا معقول نظر آئے گا, ہو سکتا ہے اس کی آئی ڈی استعمال کر رہے ہوں, لیکن الفاظ کی پختگی سے پتہ چل رہا تھا. گالیوں میں بھی پختگی ہو سکتی ہے جی, الفاظ کی پختگی سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ صاحب میچور آدمی. اور سوال جو پروگرام اس طرح کے مطلب اب 80 سال کے جو ذہن مسموم ہو گئے وہ تو قبر میں اسی غلط فہمی کے ساتھ چلے جائیں گے نا. یہ جب سوچ جو نفرتیں بانٹتے ہیں نا لوگ, جن کا محبتوں کی سیاست میں آئے, کیا فکرہ کہنے لگا ہوں میں, جن کو محبتوں کی سیاست میں جگہ نہیں ملتی وہ پھر نفرتیں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ ادھر تے ساڈا ایکسکلوسیو ڈومین ہوئے گا نا, اور پھر نفرتیں اتنی اوپر چلی جاتی ہیں کہ پھر محبتوں کو رکھنے کی جگہ ہی نہیں ملتی ہمیں. تو الطاف بھائی کے خلاف کیس شروع ہونے والا بڑا کتنے کہاں پہ؟ اسی عدالت میں جہاں پہ وکاس گرائے کے مبینہ قاتل کو تلیا گیا نا. اچھا, چل رہا نہیں, چلیا گیا. جوری نے فیصلہ دے دیا کہ بندے کا جرم ثابت ہے, نیت اس کی بدنیت تھی, قتل یہ کرنا چاہتا تھا. سزا سنا دی گئی. اب سزا کا فیصلہ جج نے کرنا ہوتا, جوری پڑھی لکھی نہیں ہوتی قانون. تو پھر اگر یہ جرم ثابت ہو گیا تو اس کی سزا 7 سال سے لے کے 21 سال تک ہو سکتی ہے. اوکے, ٹھیک ہے. ہاں, تو یہ ہے جی, آپ اندازہ کریں. جی سمجھ آئی؟ صحیح ہے. ایسے ہی آپ نے چھیڑ دیا, میرے یہی سوال میں نے پوچھا تھا, دل کے دار چھیڑ دیے تو میں دکھی ہو کے آپ کو بتا دیا میں نے. لیکن یار یہ جو نفرتیں بو دی گئی ہیں, میں پریشان ہوتا ہوں. بینگ اے فادر, بچوں کا باپ یا بچوں کا دادا یا بچوں کا نانا یا ایک سینئر سٹیزن کے طور پہ مجھے ایک پوری گروہ جو ہے اس کی ذہنی سطح جو ہے, اور ارسپیکٹو آف ایج ان کی ذہنی سطح جو ہے وہ اتنی گھٹیا اور ذلیل کر دی گئی ہے کہ اب اگلی نسل کا کیا بنے گا. یہ تو گند ہے, یہ تو دوسروں میں بھی گند پھیلائیں گے. ٹھیک ہے, میں سوچ کے اکثر پریشان ہو جاتا ہوں. رات ایک ایسی ہی رات تھی کہ جو اس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آئی. یہی سوچ کے کہ یار یہ لوگ کیا کریں گے, یہ لوگ کوئی ایک حرکت کریں گے اور پورے ملک کو دنیا آگے لگا لے گی. ہوتا تو یہی ہے نا. وہ ٹوین ٹاور گرانے والے تو 2-4 لوگ ہی تھے نا, اور کئی ملکوں کا رگڑا نکل گیا, آدھی دنیا کا رگڑا نکل گیا اس بنیاد کے اوپر. تو ایک بندہ شرارت کرتا ہے, مطلب ایک بندہ جو ہوتا ہے وہ مکھیوں کے چھتے کو وٹا مارتا ہے, اور مکھیاں پھر نہیں دیکھتی کہ وٹا کنے ماریا سی. وہ پھر وہاں پہ موقع پہ سارے لوگوں پہ حملہ آور ہو جاتی ہیں. شرارت ایک نے کرنی ہوتی ہے, اس ایک کو روکنا ہوتا ہے. یہ وہ ایک نہیں, یہ کئی پیدا کر دی ہیں اس نے ناجائز لوگ, بچے جو ہیں عمران خان ہے. ٹھیک ہے جی, 5 انڈیا میں ہے. یار ویسے ہم سے زیادہ پڑھی لکھی قوم ہو یار, تم لوگ کیا کیا یار تم. ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, اب تو غلام ہوئے نا, ذات تو آپ تھے یار. کس کے ہتھے چڑھ گئے, کس کے ہتھے چڑھ گئے.
کیونکہ دعویٰ یہی ہے نا کہ بر صغیر کی تقسیم سے ایک ہی ملک آزاد ہوا تھا, وہ آپ تھے, ہم تو نہیں تھے بھائی. یعنی آپ کو بھی مہاتما بے وقوف آ گیا. اور جب وہ ان کے مطلب کیا اسے کہتے ہیں حلقہ نہیں حبالہ روسی میں تھی ریحام خان, تو انہوں نے ان کو بتایا کہ اس وقت جو سب سے بڑا ہے اس کی عمر 34 سال ہو گئی ہے اور وہ اپنے نام کے ساتھ خان بھی لکھتا ہے. لیکن انڈیویجول معاملہ یہ انڈینز یہی کہیں گے. اور بات سننا, آج سے 6 سال پہلے کی بنی, یعنی 40 سال کراس کر گیا یار نجائز پودا جی ہے. اور 30 سال تو وہ بھی ٹیرین کی بھی ایج ہو گئی نا یار. اے قوم تم بھگتو گے اس کو, تم نے کس کو کیا بنا ڈالا. ٹھیک ہے آگے چلو جی. خبریں یہ تو ہم بات کر ہی چکے, 7 سال کی پیک کو ٹچ کر گیا کروڈ آئل اور پاکستان میں 15 روپے فی لیٹر اضافے کے امکانات بڑھ گئے ہیں. سمری جا چکی ہے. آج آپ 31 جنوری کا پروگرام سن رہے ہیں, رات تک فیصلہ ہو جائے گا کہ کل سے پیٹرول کس ریٹ پہ ملے گا. جی. کار سازداروں نے بجلی کی اپنی گاڑیوں کی قیمتیں بڑھا دی ہیں. یہ بات کہیں جا کے رکے گی یا نہیں؟ نہیں, آپ خود ہی تو بتا رہے تھے کہ سری لنکا میں کیا ہو رہا ہے. جی خبر پڑھ دوں آپ کی اجازت سے. ناظرین کرام, سری لنکا میں جو استعمال شدہ گاڑیاں ہیں وہ سونے کے مول بک رہی ہیں, اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے. بات کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ سپر مارکیٹ کی شیلفیں خالی ہیں, ریسٹورنٹ کھانا پیش نہیں کر سکتے, لیکن سری لنکا کا معاشی بحران استعمال شدہ آٹو ڈیلرز کے لیے فائدے کا باعث بن گیا ہے. ایک گاڑی کی قیمت سری لنکا میں ایک اچھے علاقے میں اچھے مکان سے بھی بڑھ گئی ہے. ایک آن لائن ایڈ لگا جو کہ 62 ملین روپے, سری لنکا کا اور پاکستانی روپیہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ قریبی ہیں, 62 ملین کا ایڈ لگا. سری لنکا کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ 22 ملین کی آبادی والا یہ جزیرہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہے. مہنگائی عروج پر ہے اور حکومت نے خوراک, ادویات اور ایندھن خریدنے کے لیے درکار امریکی ڈالر بچانے کے لیے تمام غیر ضروری درآمدات پر پابندی لگا دی ہے. گاڑیوں کی مارکیٹ میں اس 2 سالہ پابندی نے فیکٹری سے نئی گاڑیوں کی پیداوار کو روک دیا ہے, جس سے مایوس خریدار چھوٹی بغیر اے سی کی گاڑیاں خریدنے بس کر دے بھائی جان, پورا بحران پڑے. سری لنکا کے اندر جو ہے وہ بیڑا گرک ہوا ہے کہ انہیں کوئی رانا ٹنگا نہیں ملا جس نے 92 کا ورلڈ کپ جیتا ہو. انہوں نے پھر ایک کرنل صاحب کو وہاں پہ صدر منتخب, وزیر اعظم منتخب کیا تھا, صدر ہی منتخب کرتا, صدارتی نظام ہے. ٹھیک ہے, سری لنکا میں کرنل صاحب صدار منتخب ہوئے ہیں. طریقہ کار وہی کمپنی بہادر والا, پہلے شوگر کا کرائسس کریٹ کیا, پھر انہوں نے چھاپے مارے ملوں کے اوپر, پھر مل مالکان کو پکڑ کے اندر بند کیا, یہ چینی مہنگی کر کے بیچ. یار آپ ٹوٹل سٹوری پاکستان کا شوگر کرائسس اٹھا لیں اور سری لنکا نے جس طرح اس کو ہینڈل کیا ہے وہ اٹھا لے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, ایک شوشے نقطے کا فرق نہیں نظر آئے گا. جو بونگیاں پاکستان میں ماری جا رہی تھیں کہ کس طرح جناب ملوں کے گڈاؤن پہ چھاپے مارے جا رہے تھے, بعین ہی اسی طرح سری لنکا میں مارے جا رہے تھے. ٹھیک ہے, اور بعد میں وہی کرائسس وہاں پہ کریٹ کیے گئے جو یہاں پہ کریٹ کیے گئے. ٹھیک ہے, بس ایک اضافہ اس میں یہ ہوا کہ IMF کے پاس وہ ابھی تک نہیں گئے. ایک جو تبدیلی آئی ہے سکرپٹ کے اوپر, وہاں کا سکرپٹ ہے, بلکہ انہوں نے اپنی درآمدات کے اوپر پابندی لگا دی, کیپ کر دی. کیونکہ IMF جو ہوتا ہے وہ تو بڑوں کا ہے نا مفادات کا محافظ, تو وہ تو آ کے آپ کو کہتا ہے کہ اپنی مارکیٹ کھولو, میرے مالکان کی چیزیں یہاں پہ آئیں. جی ٹھیک ہے, بھلے ان چیزوں میں معید یوسف بھی آ جائے اور رضا باکر بھی آ جائے, لیکن ہمارے مالکان کی چیزیں یہاں پہ آنی چاہیے. تمہارے پاس کچھ دینے کے لیے ہے یا نہیں ہے کوئی بات نہیں, مارکیٹیں کھولو. اتنے چونکہ IMF کو نہیں گئے ہوئے, انہوں نے مارکیٹ کر دیا بند. ٹھیک ہے, اچھا حالات کو اتنے خراب نہیں ہوئے ویسے, آپس کی بات ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ذرا چائنا کی طرف ہوتا ہے, سمجھ گیا نا, انٹینسیفائی ہو گئے. اب کرنل صاحب جو ہیں اس کو چائنا کی گود سے نکال کے دوبارہ امریکہ کی طرف لے جا رہے ہیں نا, کیونکہ موجودہ دور کی جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا امام تو امریکہ ہے نا. برطانیہ سے وہ چارج ہینڈ اوور ہو چکا ہوا نا ان کو, تو وہ پھر امریکہ کی گود میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہاں پہ چائنا کا رگڑا نکالا جائے, تو ہیمن ٹوٹا کے اوپر پھر وہ والا
ٹھیک ہے. پروپیگنڈا آپ کو انڈیا سے بھی ہوتا ہوا ملے گا تو امریکہ کے سچے تعلقات نہیں ہے. اس کو چھوڑا مجھے لگتا ہے اپنی طرف یہ حالات بننے جا رہے ہیں دادا جی. نہیں تو وہ پھر ایسا کریٹ کریں گے نا کہ ہم چائنیز کے ابھی بھی تو $13 ارب ہم نے ادا کرنے ہیں نا ان کے. دیکھیں آپ نے بینکوں سے قرض لیا تھا نا ان کے چائنیز بینکوں سے, تو آپ پروجیکٹ وقت پہ سٹارٹ نہ کریں تو چائنیز بینک اس کے اوپر سود بھی نہ لیں. میں صدقے جاؤں گا آپ کے. ٹھیک ہے نا سر, آپ کے فیصلہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. سر نے ڈیلے کروائی تھی لاہور کی اورنج, وہ صدیق گینڈے کے ذریعے. وہ نہیں ہے وکیل یار, بہت ایسا لگا ہے نہیں وکیل کیوں کرتے ہیں دادا, وہ تو شوق ہے. میں کہ لوگ ہم وقتی انجوائمنٹ کیا کریں. وہ جو یہ وکیل ہے نا, اس کے ذریعے اسٹے لیا تھا نا انہوں نے, اور اسٹے لے کے اورنج ٹرین جو تھی وہ 1 سال لیٹ کروا دی. شہباز شریف جو تھا وہ ذاتی طور پہ گیا کہ 1 سال ہمارا پروجیکٹ لیٹ ہو گیا تو 1 سال کے لیے آپ ہمیں نا سود میں معافی دے دیں, اور جا کے معافی لے کے آیا جی. اور اس وقت پاکستان کے چائنا کے ساتھ آئیڈیل تعلقات تھے. آئیڈیل چھٹ کسی بھی قسم کے تعلقات نہیں گئے. آپ اندازہ کریں سامعین کرام, اگر آپ دادا پوتا شو کے لسنر ہیں تو ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ شعور کی آنکھ سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کیجیے. 2 دورے ہو رہے ہیں, میں نے اس کے اوپر ولاگ کر دی ہے, لیکن میں نے کہا ایک فکرہ میں یہاں پہ بھی بول دوں. 2 دورے ہو رہے ہیں. جناب عمران خان صاحب تشریف لے کے جا رہے ہیں چائنا نے بلایا کوئی نہیں, ہم نے انویٹیشن منگوایا ہے ونٹر اولمپکس کا, سرمائی اولمپکس کا کہہ کے ہم نے ملایا کہ جی ہم نے سرمائی اولمپکس دیکھنے آنا ہے. اس کے بعد پھر ہم جب آگے تک ڈیوڑی تک تو پھر ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو کہنا نہیں ہم نے جب سرمائی اولمپکس کا مل گیا, ہم نے یہاں پہ ڈھول بجا لیے کہ ہمارا وزیر اعظم دنیا کا سمارٹ ترین بغیر پرچی کی تقریر کرنے والا وزیر اعظم جو ہے وہ ونٹر اولمپکس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. دھرنا دیا تھا نا پہ, انہوں نے اربوں ڈالر جو ہیں وہ اس لیے لگائے ہیں کہ عمران خان آئے اور ونٹر اولمپکس کا افتتاح کرے. یار دیکھ کس گھٹیا ذہن کی نسل پیدا کر دی ہے پاکستان کے اندر. تو وہ عمران خان صاحب جو ہیں, اب آخری لمحے تک میں نے پتہ کیا تو ادھر سے ریکویسٹ بلا کیا جا رہی ہے کہ جناب ایک فوٹو سیشن, فوٹو ہی کھنچوا لیں. 7واں سال ہے, 7 سال مکمل ہو گئے. 14 میں دھرنا دیا تھا اس کے آنے پہ. ہاں وزیر اعظم کے ساتھ جو ہے وہ تصویر, صدر کے ساتھ تصویر کھنچوا لیں زی کے ساتھ. ہاں جی, انہوں نے کہا نہیں. آخری فرمائش یہ گئی کہ وہ جتنے بھی سربراہ مملکت آئیں گے اولمپکس کے افتتاح کے موقع پہ ان کا ایک گروپ فوٹو ہوگا, تو اگر پریزیڈنٹ جی جو ہے وہ عمران خان کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیں تو ہم آپ کے بڑے آبھاری ہوں. ٹھیک ہے. آخری وقت میں نے پوچھا تو اس کا جواب ابھی چائنیز کی طرف سے نہیں آیا, اس لیے میں کچھ کہنے کی کوشش نہیں کر رہا, کچھ نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے, لیکن یار یہ کس گھٹیا لیول پہ لے آئے ہیں یہ لوگوں, اور اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے بڑا کمال کر دیا. ٹھیک ہے, تو بہرحال اپنا پھر میں گندی نسل کی طرف نہیں جانا چاہ رہا, لیکن لمبا ٹھکے ہیں. بہرحال یہ دیکھ لیجیے گا, زی کہنے پہ دھرنا دیا تھا نا, ایک فیصلے نے کتنا لمبا ٹھکوایا. یار قومی جو ہوتی ہے سر, قومی جو ہوتی ہیں نا سر, وہ یاد رکھتی ہیں چیزوں کو. پہلی جنگ عظیم کے اندر اس دن یہ بات انہوں نے بھی کہی, وجاہت مسعود صاحب نے, پہلی جنگ عظیم کے اندر جس گاڑی میں بیٹھ کے یہ اٹالین اور فرینچ گئے تھے جرمنوں سے سرنڈر ڈاکومنٹ لکھوانے, ٹھیک ہے, دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر نے کہا اسی گاڑی میں انہی ڈبوں میں بیٹھ کے آؤ گے, اور اسی جگہ بلایا. جب اس نے فرانس فتح کیا تو اسی جگہ بلا کے تو پھر اس نے ان سے سرنڈر ڈاکومنٹ پہ سائن کروائے تھے, اور دوسری طرف اس نے خود سائن نہیں کیے تھے, اٹھ کے نکل گیا تھا. ٹھیک ہے, اور اب بندہ کیا کہے. پریزیڈنٹ چو این لائی نے جب بھٹو صاحب نے ہنری کسنجر کے ذریعے تعلقات بحال کروائے امریکہ کے چائنا کے ساتھ, تو پریزیڈنٹ چو این لائی نے کہا کہ جی نکسن جو آئے گا ہم اس کا استقبال کریں گے, لیکن نکسن طیارے سے اتر کے پہلے ہاتھ بڑھائے گا ہماری طرف. ہے کیوں؟ 1954 میں جب ایک کانفرنس میں چو این لائی کا سامنا ہوا تھا
امریکہ کے سفیر کے سامنے، تو امریکی سفیر نے اس کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا تھا. اس نے یاد رکھی بات. قومیں یاد رکھتی ہیں یار، زندہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ یاد رکھتی ہیں، کھوتا خیل کو یاد نہیں رہتے. ٹھیک ہے، وہ اتنے سرنڈر کر کے آتا ہے، دشمن کی قید میں رہ کے آتا ہے، لیکن جیسے ہی بارڈر کراس کرتا ہے 5 اسٹار پروٹوکول لگا ہوتا ہے وہاں پہ. کیا ہے، اتنے گھٹیا لوگ ہیں یار ہماری قوم کے اندر. مت بات کیا کریں، دل دکھی ہو جاتا ہے. ہم معیشت ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں، سامنے میرے شہین سے بائک کھل گیا ہے. اچھا جی. تو میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، کم تو خراب ہونا سی، مطلب کہ اے تو کی شکل خبر آخری خبر پڑھ کے مانگنے جا رہے ہیں. حکومت کا چین، روس اور قازقستان سے قازقستان جیسا غریب ملک جو ہے $5 ارب قرض لینے کا فیصلہ، جہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں 5 ارب جن کی اپنے لوگوں کی حالت خراب ہے. اور قازقستان وہ ملک ہے جہاں پہ اس وقت چائنا اور یورپ کی ٹریڈ کے کنٹینر کتنے کے گزرتے ہوں گے کہ روزانہ 3400 سے 3500 کنٹینر اس ملک میں داخل ہوتا ہے چائنا کا، اور ترکی کے کیسپین سی کو کراس کرتا ہوا ترکی تک پہنچتا ہے. مطلب لائن میں لگا ہوتا ہے، روزانہ 3400 کی آمد اور جامد ہے. وہ کتنا کا بڑا اس وقت ہے، وہ بہت لمبا راستہ پڑتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ٹرین سیٹ اپ انہوں نے، ٹرین نیٹ ورک انہوں نے کمال کا رکھا ہوا ہے، ٹرینوں کے ذریعے وہ موو کرتے ہیں. اور ہم تو بہت نزدیکی راستہ ہے، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کراکرم کے ذریعے. لیکن یار ٹھیک ہے، وہاں پہ مظاہرے کروائے تھے امریکیوں نے اسپانسر کر کے، ان کی گورنمنٹ نے اس پہ قابو پا لیا، اور اب ہم ان سے پیسے مانگنے جا رہے تھے. روس اور قازقستان مل کے ہمیں $2 ارب دیں گے، اور چائنا سے ہم نے $3 ارب کا سوال ڈالنا ہے. لیکن بات اس میں یہ نہیں بات اس میں یہ نہیں ہے. پوچھو کی گل ہے، بات کیا ہے؟ بات اس میں یہ ہے کہ روس اور قازقستان کو گارنٹی چائنا نہیں دینی ہے، یا پیسے واپس کر دیں گے. ٹھیک ہے، اور $5 ارب ہم اس لیے لینے لگے ہیں کہ زر مبادلہ کے ذخائر کا رگڑا نکل گیا. ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر نیگیٹو میں چلے گئے. وہ جو ہم نے قرض لیے ہوئے ہیں لوگوں سے، جس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، وہ بھی استعمال کر بیٹھے. ہاں تو انہیں $5 ارب آن گے تو وہ جو ہے وہ قرض کی لمٹ وہاں تک آئے گی جہاں پہ IMF ہمیں پیسے دے گا. ویسے بائی دا وے پرسوں جو ہے امریکہ نے ہمیں کو $50 کروڑ دیے ہیں. اچھا، پتہ ہی نہیں کس کام کے دیے. تو ہی دسو اپنا کس کام دے دیتے ہونے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. دادا جی بے شکریہ. ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.